एपिसोड 207। मैं नहीं जानता था कि उसे गोली कहाँ लगी थी, वो जिंदा था या मर गया था। मैं उठकर तेजी से ढलान के मुतवाजी भागा। मैंने नीचे की तरफ जाने से गुरेज किया था। एक लंबा चक्कर काटकर मैं पक्की सड़क पर उतरा। उस भागदौड़ के दौरान में मैं 2 मरतबा गिरते गिरते बचा था, मगर अल्लाह ने खैर की, वरना हड्डी पसलीक हो सकती थी और मैं भी दुश्मनों के साथ यहीं लंबा लेट जाता। सड़क से होते हुए मैं कच्चे रास्ते पर आया और जीप की तरफ बढ़ा। मेरी नजर बैक वक्त ढलान और जीप की तरफ थी। चौथा दुश्मन यकीनन जीप के पीछे था। अगर वो बच गया था तब भी जख्मी जरूर हुआ था। मुझे ढलान पर कोई सरगर्मी दिखाई ना दी, इसलिए मैं दबे कदमों जीप की तरफ बढ़ा। तब मुझे पहली बार आवाज सुनाई दी, M1, डू यू रीड मी, M1। बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो शदीद तकलीफ में है। मैंने जीप के किनारे से झांका। वो जीप से टेक लगाए और दोनों पांव फैलाए बैठा था। उसका सर दूसरी तरफ था, जहां से उसे खदशा था कि मैं ना आ जाऊं, लेकिन मैं मुखालिफ सिम से आया। उसके हाथ में एक छोटा सा वॉकी टॉकी था, लेकिन उसकी रेंज यकीनन इतनी थी कि वो अपने बेस से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, पर मौसम की खराबी आड़े आ रही थी। मैं दबे कदमों उस तक गया और इससे पहले कि वो होशियार हो जाता, मैंने पिस्तौल उसके सर से लगा दिया। बस, अब मजीद को हरकत मत करना। वो साकित हो गया। मैंने पहले उसके हाथ से वॉकी टॉकी उचका और उसे बंद करके अपनी जैकेट में रखा, फिर लात मारकर उसकी राइफल को दूर कर दिया। उसके लिबास में कोई दूसरा हथियार भी हो सकता था, इसलिए मैंने उसके जख्म की परवाह किए बगैर अचानक उसे औंधे मुंह लिटा दिया और एक पर उसकी कमर पर रखते हुए उसके ऊपर से लेकर नीचे तक तफसीली तलाशी ली। गोली उसके दाएं पहलू को उधेड़ गई थी। वो जख्मी था, लेकिन करीबुल मर्ग नहीं कह सकते थे उसे। अलबत्ता जब मैंने उसे लिटाया तो उसने खासा शोर किया और अपनी मादरी भाषा यानी अगड़म बगड़म तगड़म वाली जुबान में मुझे गालियां भी दी। उसके पास से 1 अदद पिस्तौल, 1 बड़ा खंजर, 2 अदद पिस्तौल के मैगजीन और 2 राइफल के मैगजीन बरामद हुए। मैंने उन्हें अपनी जैकेट में रख लिया। उसे सीधा किया तो वो यूं झूल रहा था जैसे बेहोश होने वाला हो, लेकिन जब मैंने पिस्तौल की नाल उसके जख्म पर रखकर दबाई तो वो चिल्ला उठा और बिल्कुल होश में आ गया। तुम कौन सी जुबान समझते हो? मैंने अंग्रेजी में पूछा। या वो जुबान जो जानवर समझते हैं? शहबाज, तुम बचोगे नहीं, हमारे और साथी भी हैं। हम 4 को मारकर ये मत समझना कि तुम बच गए हो। मुझे ऐसी खुशफहमी कभी नहीं रही। जब मेरी मौत का वक्त आएगा तो मुझे कोई नहीं बचा सकेगा, वरना तुम्हारी सारी फौज मिलकर भी मुझे मार नहीं सकेगी। ये बताओ, तुम कॉल किसे कर रहे थे? अपने साथियों को। कहाँ है वो? यहाँ तुम्हारा बेस कैंप कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, और यहाँ हमारा कोई बेस नहीं है। मैंने पिस्तौल उसके टखने पर रखकर फायर कर दिया। उसे मुझसे इस सुलूक की तवक्को नहीं थी, इसलिए तड़प कर रह गया। मैंने अपना सवाल दोहराया और पिस्तौल को उसके दूसरे पांव के टखने पर रख दिया। उसने सर जीप की बॉडी पर मारते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे मार दो। लेकिन जब मैंने उसके दूसरे टखने में भी सुराख किया तो उसकी याददाश्त बहाल हो गई। उसने रुक रुक कर तकरीबन रोते हुए बताया कि वो उस इलाके में मलिक मुकीम के पास रुके थे। वो यहाँ उनका एजेंट था और उन्हें तमाम सहूलियत मुहैया करता था। वो सब सरहद पार से आए थे और अफगानिस्तान के एक शुमाली शहर में भारत के कॉन्सुलेट से रवाना हुए थे। वो ये बताते हुए हिचकिचा रहा था कि उसके मजीद कितने साथी यहाँ मौजूद हैं। यह हिचकिचाहट घुटने पर लगने वाली गोली ने दूर कर दी। उसने धाड़े मारकर रोते हुए और मुझे कोसते हुए बताया कि ऐसे ही 2 दस्ते और भी हैं और वो कहीं आसपास मौजूद हैं। गोया 1 दर्जन भारतीय कमांडोज मेरी खातिर यहाँ आए थे और उनमें से 1/3 नर्क में जा चुके थे। 1/3 यूं कि मैंने उनमें से किसी को ना छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसलिए जब मैंने महसूस किया कि वो मुझे मजीद कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है तो मैंने उसके सर में गोली मारकर उसका खात्मा कर दिया। वो वैसे भी सख्त अजियत में था और कुछ देर में मर जाता। मैंने जीप की तलाशी ली और उसमें से हथियारों के एम्युनिशन के साथ खाने पीने का सामान और कुछ टॉर्चें भी मिली। मैंने 1 टॉर्च रोशन की और बाकी 3 का मुआयना किया। जिसकी टांग पर शॉटगन की गोली लगी थी वो जिंदा था और बेहोश था, बाकी 2 मर चुके थे। मैंने बेहोश की तलाशी ली और उसके पास से सिर्फ पिस्तौल और खंजर निकला। पहले मैं उसे मारने वाला था, लेकिन फिर मैंने ये इरादा मुलतवी कर दिया। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उसे कर्नल ज़ियाउद्दीन के तवस्सुत से खुफिया इदारों के सुपुर्द कर दूं तो वो उनसे बहुत कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये इरादा करते मैंने पहले उसकी जख्मी टांग पर कसकर उसके जूते का फीता बांध दिया ताकि खून रुक जाए और फिर फौरी तौर पर वैन लेने रवाना हो गया। रास्ते में मैंने वॉकी टॉकी का जायजा लिया, उसे ऑन किया, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। खुद मैंने किसी को पकड़ने से गुरेज किया और उसे दोबारा ऑफ करके रख लिया। 20 किलोमीटर का फासला दौड़ते हुए तय किया और उस जगह पहुंचा जहां वैन छुपाई थी। झाड़ियां हटाकर मैंने वैन बाहर निकाली और वापस आया। बेहोश कमांडो को वैन के अकबी हिस्से में डाला, फिर उसके 3 साथियों की लाशें और असलहा भी वैन में डाला। यह सब भी एक तरह का सबूत था, सिर्फ वहां जीप रह गई थी। मैंने एहतियातन उसका नंबर भी नोट कर लिया, अगरचे मुझे यकीन था कि यह नंबर नकली होगा। रवाना होने से पहले मुझे ख्याल आया, वैन में डीजल कम रह गया था और ये जीप भी डीजल वाली लगती थी। मुझे अभी तवील सफर करना था, इसलिए मैंने वैन में मौजूद डीजल से भरे जेरी कैन वैन के टैंक में उड़ेले और जीप के टैंक से पाइप लगाकर उन जेरी कैन को दोबारा भर लिया।
जीप का टैंक खासा बड़ा था और पूरा भरा हुआ था। वैन का टैंक भर जाने और जेरी कैन भी भर जाने के बाद जीप के टैंक में डीजल मौजूद रहा था। मैंने बच जाने वाले डीजल का मुतबादिल इस्तेमाल तलाश कर लिया। एक सूती रस्सी जो जीप में मौजूद थी, पहले उसे टैंक में डालकर डीजल से अच्छी तरह तर किया और फिर उसे खींचकर दूर तक लाया। वैन में बैठकर मैंने उसे लाइटर से आग दिखाई और फिर वैन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अभी मैं पक्की सड़क पर कुछ ही दूर गया था कि अकब में धमाका हुआ। जीप का टैंक फट गया था। मुझे ख्याल आया कि पीछे से भारतीय या उनके मकामी एजेंट पहुंच गए तो वो टायर ब्रस्ट होने के बावजूद जीप को ले जा सकते थे, इसलिए मैंने उसे सिरे से किसी काबिल ही न छोड़ा। खासी देर बाद मुझे सुकून का सांस लेने का मौका मिला था और जब मैंने घड़ी देखी तो हैरान रह गया। सुबह के 6 बज रहे थे। रोशनी होने वाली थी। मुझे रोशनी होने से पहले कर्नल ज़ियाउद्दीन की कोठी तक पहुंच जाना था। उस हल्के बर्फानी तूफान ने माहौल को फिर से सफेदी की चादर ओढ़ा दी। हवा की शिद्दत में कमी आ गई थी और शायद चंद घंटों में तूफान थम जाता। मुझे विंड स्क्रीन साफ रखने के लिए वाइपर मुस्तकिल चलाने पड़ रहे थे। इसके बावजूद 10 गज से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने वैन की रफ्तार कम रखी। 7 बजे बर्फबारी रुक गई और रोशनी भी बेहतर हुई तो मैंने रफ्तार में इजाफा कर दिया, मगर ये भी नॉर्मल रफ्तार से आधी थी। ताजा बर्फ ने सड़क पर फिसलन पैदा कर दी थी और तेज रफ्तारी पर वैन बेकाबू भी हो सकती थी। कोशिश के बावजूद मैं रोशनी होने से पहले कर्नल की कोठी तक नहीं पहुंच सका और जब मैं वहां दाखिल हुआ तो आसमान से बादल छट रहे थे और ऊपर धूप नजर आने लगी थी। सुबह के 8 बज चुके थे। कर्नल ज़िया यकीनन जाग गया होगा। इस बार भी कर्नल खुद नमदार हुआ, मगर उसने गाउन के बजाय मुकम्मल गर्म सूट पहन रखा था। मैं वैन से उतरा तो वो पहले ही बरामदे की सीढ़ियां उतर चुका था। वेल शहबाज मलिक, तुम फिर आ गए। मजबूरी थी कर्नल। नो, मेरा ये मतलब नहीं था। इस घर में तुम्हें हमेशा खुशामदीद कहा जाएगा। तुम फिर किसी मुश्किल में पड़ गए हो। जी जनाब, ये मुश्किल पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और भारी है। मैंने उसे वैन का आखिरी हिस्सा खोलकर दिखाया। लाशों और जख्मी को देखते वो संजीदा हो गया। कौन है ये? इनके हुलिये बता रहे कि ये कमांडोज है। वैसे इनका ताल्लुक भारत से है। भारत से? वो चौंका। मैं आपको बताता हूँ, पहले जख्मी को देखना है। ये जिंदा रहा तो इस खित्ते में भारतीय सरगर्मियों के बारे में बहुत से अहम इंकशाफात कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस इलाके में मजीद भारतीय ग्रुप भी मौजूद है। वो समझ गया। उसने फौरन शाकिर को तलब किया और उसे जख्मी को अंदर ले जाने की हिदायत की। वो उसे उठाकर ले गया। मैंने कर्नल को असलाह भी दिखाया। मैं नहीं जानता कि मुल्क के खुफिया रखवालों से किस तरह राब्ता किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप यकीनन जानते होंगे ये केस आर्मी इंटेलिजेंस या ऐसे किसी इदारे का है। यू डोंट वरी, मेरे साथ अंदर आओ। कर्नल ने कोठी में तिब्बी इमदाद के लिए एक छोटा सा कमरा बना रखा था जिसमें तमाम सहूलियात थी। इतनी देर में शाकिर ने जख्मी के कपड़े उतार दिए थे और अब वो सिर्फ अंडरवेयर में था। कर्नल ने पहले उसका मुआयना किया और तस्दीक की। ये हिंदू है। शॉटगन की गोली ने उसकी टांग घुटने के ऊपर से तकरीबन काट दी थी। कर्नल ने टांग का मुआयना किया। इसे काटना होगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। इसकी जरूरत भी नहीं है। बस इसे उस वक्त तक जिंदा रहना चाहिए जब तक कि यहाँ मौजूद ठिकानों और दूसरे भारतीय तकरीबकारों के बारे में मालूमात नहीं दे देता। तुम लोग फिक्र मत करो, वो लोग किसी को मरने नहीं देते हैं और अपने मतलब की मालूमात वो आदमी की खोपड़ी से निकलवा लेते हैं। कर्नल ज़ियाउद्दीन ने कहा। उसने जख्म सीकर बैंडेज कर दी थी और फिर चंद इंजेक्शन लगाए। तुम थके हुए हो, बेहतर होगा कुछ देर आराम कर लो। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। दूसरा, मैं किसी अथॉरिटी का सामना नहीं करना चाहता। यूं समझ ले, मैंने ये सारे लोग आपके सुपुर्द कर दिए हैं। आगे आप जाने। लेकिन नौजवान, मुझे तो मालूमात दरकार होंगी ना। हम कर्नल की स्टडी में आए। शाकिर कॉफी और कुकीज ले आया था। बाकायदा नाश्ते के बारे में उसने इत्तला दी कि वो ठीक 9 बजे मेज पर होगा। मैंने कॉफी और कुकीज से इंसाफ करते हुए कर्नल को बताया कि किस तरह उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और खुद मारे गए। उसे ताज्जुब हुआ। ये भारतीय तुम्हारे दुश्मन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो इस मुल्क के दुश्मन है और इस मुल्क में बसने वाले हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दुश्मन है। मैंने गोलमोल अंदाज में कहा। असल बात यह कि ये लोग यहाँ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं और उनका सद्देबाब करने वाले इदारे उनसे बेखबर हैं। ऐसा मत कहो, वो बिल्कुल बेखबर नहीं है, कर्नल ने किसी कदर खफगी से कहा। मैंने उससे इख्तलाफ नहीं किया। ये यहाँ अपने मकामी एजेंट और गद्दार मुकीम मलिक के पास रह रहे थे। ऐसे ही कम से कम 8 भारतीय कमांडोज मजीद हैं जो मेरी तलाश में हैं। कर्नल ने मेरी बात सुनी। उसने दोबारा मेरे बारे में सवाल नहीं किया। वो कुछ सोच रहा था, फिर बोला, ठीक है, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। यहाँ फोन खराब है और राब्ते का कोई और जरिया नहीं है। शाकिर नाश्ता तैयार करके गाड़ी में जाएगा। कोई 10 किलोमीटर दूर एक फौजी चौकी है, वहां इत्तला कर देगा। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, कहीं ताखिर से दूसरे भारतीय और गद्दार फरार ना हो जाए। मैं बेचैनी से बोला, मेरा ख्याल है उन्हें ज्यादा मोहलत नहीं मिलेगी। मुझे ख्याल आया, तब बेहतर होगा आप शाकिर को सिर्फ इत्तला के लिए मत भेजें, बल्कि लाशों और जख्मियों के साथ भेजें ताकि आर्मी इंटेलिजेंस फौरी हरकत में आ जाए। ये ख्याल अच्छा है, लेकिन इस सूरत में मुझे खुद जाना होगा।
پھر معاملہ شاکر کے بس کا نہیں رہے گا. یو آر رائٹ. لاشیں اور زخمی دیکھ کر وہ زیادہ تیزی سے حرکت میں آئیں گے. میں نے ناشتہ کر لیا ہے. آپ وین میں لے جائیں کیونکہ لاشوں اور زخمی کو اسلحے سمیت کسی دوسری گاڑی میں منتقل ہونے میں وقت لگے گا. یہ وین بھی ان لوگوں کی ہے. اس کے علاوہ ایک جیپ بھی ہے جسے میں نے آگ لگا کر تباہ کر دیا ہے. میں نے کرنل کو تمام ضروری معلومات فراہم کی. اس نے علاقے کے نقشے کی مدد سے سمجھ لیا تھا کہ بھارتیوں کی جیپ کہاں جلی ہوئی موجود ہے. میں نے وین کی چابی اس کو سپرد کی اور وہ فوری طور پر روانہ ہو گیا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس ویرانے میں مجھے کرنل ضیاء الدین جیسا مددگار مل گیا تھا. اس کے توسط سے میں اپنے ملک کے کام بھی آ سکا تھا. کرنل کی روانگی کے کچھ دیر بعد شاکر نے ناشتہ میز پر لگا دیا. کافی اور کوکیز نے کسی حد تک میری بھوک مٹا دی تھی اور رہی صحیح کسر اس ناشتے نے پوری کر دی. اب مجھے شدت سے کچھ دیر کی نیند کی خواہش محسوس ہو رہی تھی. شاکر مجھے گیسٹ روم میں لایا جہاں میں کل شام کو بھی رکا تھا. کپڑے صاف ستھرے تھے. گرم پانی سے غسل کر کے میں نے وہی کپڑے پہنے اور بستر پر گرا تو پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا. اچانک مجھے کسی نے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا. میں نے خطرے کا احساس کرتے اسے دبوچ لیا. جھنجھوڑنے والا تیز لہجے میں بولا, شہباز صاحب, یہ میں ہوں, جلدی اٹھیے, باہر خطرہ ہے. وہ شاکر تھا. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. اس کے چہرے پر فکر کے آثار تھے. میں نے خفگی سے کہا, شاکر, یہ کیا حرکت ہے؟ اگر انجانے میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ مجبوری ہے جناب. کرنل صاحب کو گئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس طرح جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوٹھی کے باہر 2 گاڑیاں آ کر رکی ہیں اور کم سے کم 20 درجن افراد ان سے نکل کر کوٹھی کے گرد پھیل رہے ہیں. وہ ویسے لباس پہنے ہوئے جیسا کہ یہاں آنے والے زخمی نے پہنا ہوا تھا. او مائی گاڈ. میں سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں محفوظ ہوں اور بھارتی یا ان کے مقامی ساتھی اس جگہ پر میرا سراغ نہیں لگا سکیں گے, لیکن اگر شاکر کا بیان درست تھا تو بھارتی یہاں پہنچے تھے. میں نے اٹھ کر تیزی سے جوتے پہنے اور پھر جیکٹ پہنی. شارٹ گن اور پستول لیتے ہوئے میں باہر کی طرف لپکا کہ شاکر نے مجھے روک لیا. ادھر نہیں, میرے ساتھ آئیں. وہ مجھے کوٹھی کے اوپری حصے میں ایک ایسے کمرے میں لایا جس کے چاروں طرف کھڑکیاں تھیں اور شیشوں کے پار سے ہر طرف دیکھا جا سکتا تھا. خاص طور سے سامنے کا حصہ واضح تھا, لیکن نچلا حصہ اتنا دور تھا کہ خالی آنکھوں سے صاف دیکھنا ممکن نہیں تھا. شاکر نے مجھے ایک عدد دوربین لا دی. میں نے دوربین سے دیکھا تو درختوں کے درمیان مجھے ایک آدمی فوراً ہی نظر آ گیا. وہ ایک آڑ میں چھپا تھا اور اس کی رائفل کی نال صاف دکھائی دے رہی تھی. 2 منٹ کے اندر اندر ایسے مزید 3 مسلح افراد نظر آنے لگے, جبکہ شاکر کا کہنا تھا کہ 2 گاڑیوں سے کم 6 افراد اترے تھے. بہرحال وہ 4 یا 6 یا اس سے زیادہ ہوں. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ بھارتیوں کا وہی گروپ تھا جو میری تلاش میں یہاں آیا تھا. کسی طرح وہ میری بو سونگتا یہاں تک آ گیا تھا. اچانک مجھے خیال آیا, کرنل صاحب کو گئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 4 گھنٹے ہو گئے ہیں, اب 1 بج رہا ہے. ویسے شہباز صاحب, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس زخمی کے ساتھی ہیں جنہیں میں لایا تھا. ویسے یہ بھارتی ہیں اور میری تلاش میں یہاں آئے ہیں. یکلخ شاکر کی حالت عجیب سی ہو گئی. اس نے جھرجھری لی. اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہ تبدیلی لفظ بھارتی پر آئی تھی. اس نے عجیب سے لہجے میں کہا, آپ سچ کہہ رہے ہیں, یہ انڈین ہے؟ 100%. یہ نیک نیت سے یہاں نہیں آئے ہیں. ایسا کرو, تم کہیں چھپ جاؤ, میں ان سے نمٹتا ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ خدا نے برسوں بعد میری دعا قبول کی ہے. کیا مطلب؟ کیا دعا کی تھی تم نے؟ میں فوج میں بھرتی کی خواہش لے کر کرنل صاحب کے پاس آیا تھا. یہ 71 کے بعد کی بات ہے. ہر سچے پاکستانی کی طرح میں بھی انڈیا کے خلاف بھرا ہوا تھا. کچھ کرنا چاہتا تھا, مگر اس کے بعد موقع ہی نہیں ملا. فوج میں آیا تو کرنل صاحب جو اس وقت لیفٹیننٹ تھے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا. بعد میں جب بڑے افسر بنے تو عدلی کر لیا. پھر کرنل صاحب کے ساتھ ہی عمر گزر گئی. پہلے کرنل صاحب ریٹائر ہوئے, پھر وہ یہاں گئے. چند سال بعد میں بھی پینشن لے کر ان کے پاس آ گیا. فوج میں 38 برس تک تڑپتا رہا کہ محاذ پر جانے کا موقع ملے, لیکن نصیب میں نہیں تھا. سیاچن پر جنگ ہوئی تو میں نے اپنا نام دیا, لیکن پاؤں میں معمولی سے کمزوری کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, پر اب تم کیا کرو گے؟ میں ان سے لڑوں گا جی, اور ہو سکا تو انہیں مار دوں گا. نہیں, تم نہیں جانتے, یہ پیشہ ور کمانڈوز ہیں. تم صرف ایک سپاہی رہے ہو, اور وہ بھی زیادہ تر سروس میں. لیکن میرے اندر جذبہ تو ہے نا. پھر آپ اکیلے کیسے لڑیں گے؟ میں آپ کی طرح تو نہیں لڑ سکتا, لیکن آپ کا ساتھ ضرور دے سکتا ہوں. میں نے اس 60-62 سالہ بوڑھے سپاہی کے لیے دل میں احترام محسوس کیا. تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ جی, کرنل صاحب کی رائفل ہے. وہ میری تحویل میں ہوتی ہے. میں یہاں کا گارڈ بھی ہوں. بس تو رائفل نکال لاؤ, جب تک میں طے کرتا ہوں کہ تم نے کرنا کیا ہے. شاکر جوش و جذبے سے روانہ ہو گیا. اس دوران میں نے سامنے کا سارا حصہ دوربین سے کھنگال لیا. یہاں 4 بھارتی کمانڈوز تھے. باقی یقیناً کوٹھی کے اپنے حصے کی طرف آئے ہوں گے. وہ چاروں طرف سے کوٹھی کو گھیر رہے تھے تاکہ فرار کی کوئی راہ مسدود نہ رہ جائے. اچانک مجھے اپنے پاس موجود واکی ٹاکی کا خیال آیا. وہ جیکٹ میں تھا. اسے نکال کر میں نے اس کا والیوم کم کیا اور پھر آن کر دیا. فوراً ہی اس سے آواز ابھری, 1 اور 2, تم کہاں ہو؟ ہم پیچھے پہنچ رہے ہیں. 4 اور 6, ہم اپنی پوزیشن پر آ گئے ہیں. اسی دوران شاکر اوپر آ گیا.
اس نے دلچسپی سے واقی ٹاکی دیکھا. یہ کہاں سے ملا جناب؟ انہی لوگوں سے جنہیں میں ساتھ لایا تھا. ابھی تک تو یہ پتا چلا ہے کہ باہر 6 سے 7 افراد موجود ہیں. میرے لیے کیا حکم ہے؟ فی الحال تم کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں سے کوٹھی کے عقبی حصے پر نظر رکھ سکو. وہ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں. سمجھ گیا. اور اگر کوئی کوٹھی میں آنے کی کوشش کرے تب تم وہی کرنا جو ایک سپاہی اپنی سرزمین پر حملہ کرنے والے دشمن کے ساتھ کرتا ہے. شاکر کے پاس 22 بور کی کسی قدر پرانی لیکن بہترین رائفل تھی. میں نے اسے لے کر دیکھا اور پھر اس سے کہا کہ تم مجھے دے دو. تم شارٹ گن لے جاؤ. پاس سے جنگ کے لیے یہ بہترین ہتھیار ہے. لیکن یاد رکھنا تمہاری اولین ترجیح دشمن کو پیچھے سے کوٹھی میں آنے سے روکنا ہے. اس لیے بغیر جوش کے بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ دفاع کرنا. یس سر. اس نے سلوٹ مار کر کہا. رائفل کی گولیوں کا ڈبہ مجھے تھمایا اور شارٹ گن اور اس کی اضافی گولیاں لے کر نیچے کہیں چلا گیا. وہ آتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہونے والے تمام دروازے بھی بند کرایا تھا. کرنل کی کوٹھی چھوٹی اور 2 منزلہ تھی لیکن ساتھ ہی سب سے اوپر یہ اضافی کمرہ بھی تھا. اس کی ساخت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے خاص طور سے آس پاس کے نظارے کے لیے بنایا گیا ہے. میں نے ایک بار پھر دوربین سے سامنے والوں کو جائزہ لیا. وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے تھے مگر انہوں نے کوٹھی کا محاصرہ کرنے میں خاصی دیر لگا دی تھی. اس سے مجھے حکمت عملی تیار کرنے کا موقع مل گیا تھا اور میں نے ان کی پوزیشنیں بھی جان لی تھی. ادھر شاکر عقبی حصے کا کامیاب دفاع کر لیتا تو میں سامنے سے آنے والے حملہ آوروں سے نمٹ سکتا تھا. میرے لیے شارٹ گن مسئلہ تھی. وہ اتنی دور تک مار نہیں کر سکتی تھی لیکن اس رائفل کی مار خاصی زیادہ تھی. شاید وہ اسی لیے اتنی بے فکری سے سامنے پھیل رہے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ میرے پاس دور مار ہتھیار نہیں ہے. مجھے رہ کر یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ انہیں اس کوٹھی کا پتہ کیسے چلا. اور دوسرے کرنل نے اگر آرمی کی چوکی تک رسائی حاصل کر لی تھی تو اسے اب تک لوٹ آنا چاہیے تھا. وہ کہاں تھا؟ ان دونوں سوالوں کے جواب ممکنہ طور پر آپس میں ملے ہوئے تھے. کرنل اپنے مقصد میں ناکام رہا تھا اور ان لوگوں کے ہاتھ آ گیا تھا. انہوں نے اس سے معلوم کر لیا تھا کہ میں اس کوٹھی میں موجود تھا. اگر کرنل ان کے ہاتھ آ گیا تو اس کی سلامتی مشکوک تھی. وہ چاروں ابھی تک کوٹھی سے باہر ڈھلان پر واقع جنگل میں تھے اور میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو تو میں کارروائی کروں. بظاہر ان کی حکمت عملی یہی تھی کہ سامنے سے حملہ کریں لیکن اس کا بھی امکان تھا کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہو. اتنا تو انہیں علم ہوگا کہ ان کی پہلی پارٹی جو میرے لیے روانہ کی گئی تھی ماری گئی تھی اور رابطے کا ذریعہ واکی ٹاکی میرے ہاتھ لگ گیا تھا. اس لیے وہ دھوکہ دینے کے لیے اسے استعمال کر سکتے تھے. میں سامنے کی طرف سے ان کا منتظر رہتا اور وہ پیچھے سے حملہ کرتے تھے. یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہی تھا کہ عقبی سمت سے شارٹ گن کے پیدر پہ دھماکے ہوئے. پھر کسی نے مسلسل برسٹ مارا. کوئی دردناک آواز میں چلایا. بھارتیوں نے پیچھے سے گھسنے کی کوشش کی تھی اور شاکر نے انہیں روکنے کی. پتہ نہیں دونوں میں سے کون کامیاب ہوا تھا. خودکار ہتھیار یقیناً بھارتیوں کے پاس تھے. اس وقت مجھے شدت سے افسوس ہونے لگا کہ میں نے لاشوں کے ساتھ ہتھیار کیوں بھیج دیے. وہ کسی اور کے کام نہیں آتے لیکن اس وقت میرے پاس ہوتے تو میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتا. اس وقت مجھے خیال نہیں آیا کہ بھارتی اس جگہ کا سراغ لگا کر یہاں بھی حملہ کر سکتے ہیں. میرے پاس وہی 2 ہتھیار تھے جو میں نے کرنل سے حاصل کیے تھے یعنی شارٹ گن اور پستول. جیسے عقبی سمت حملہ ہوا سامنے موجود بھارتی کمانڈوز بھی تیزی سے حرکت میں آ گئے. انہیں یقیناً علم تھا کہ کوٹھی میں سوائے 2 افراد کے اور کوئی نہیں ہے اور 2 افراد انہیں 2 سے زیادہ سمتوں سے نہیں روک سکتے تھے. وہ چاروں طرف سے حملہ کر سکتے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اب وقت ضائع کرنا بیکار تھا. میں نے کھڑکی کا شیشہ ہٹایا اور باہر سب سے آگے نظر آنے والے بھارتی کا نشانہ لیا. وہ کوئی 100 گز دور تھا اور میرا نشانہ بہت اچھا نہیں تھا. میں نے اس کے سینے کا نشانہ لیا تھا لیکن گولی اس کے بائیں شانے میں لگی. وہ گھوم کر گرا لیکن فوراً کھڑا ہو گیا. وہ اپنا بازو جھٹک رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ اس نے جیکٹ تلے بلٹ پروف پہن رکھا تھا. گولی سے اسے دھچکا لگا تھا لیکن زخم نہیں آیا تھا. اس بار میں نے اس کے سر کا نشانہ لیا. وہ یقیناً غیر محتاط آدمی تھا. جب ایک بار اسے گولی لگ چکی تھی تو اسے احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا. وہ بدستور کھڑا رہا اور اسی وجہ سے فوت ہو گیا. گولی اس کے سر کے اوپری حصے میں لگی اور وہ گر گیا. اس دوران میں نیچے سے اس کمرے کی طرف بیک وقت کئی خودکار رائفلوں نے منہ کھول دیے تھے. پہلے حملے میں اس طرف کے سارے شیشے ٹوٹ گئے تھے. اب میں آرام سے ان پر فائرنگ نہیں کر سکتا تھا. وہ کئی تھے. 2 فائر کرتے تھے اور ایک آگے بڑھتا تھا. پھر وہ کور دیتا اور پیچھے والے آگے آتے تھے. اس طرح وہ نہایت منظم طریقے سے آگے آ رہے تھے اور انہوں نے ابھی تک مجھے دوبارہ فائر کرنے کا موقع نہیں دیا تھا. وہ کوٹھی کے حد میں داخل ہو چکے تھے اور کسی بھی لمحے اندر آنے والے تھے. اس لیے میں نے فوری فیصلہ کیا اور نیچے گیا. پہلی منزل پر آتے ہی میں نے چلا کر شاکر کو آواز دی. تم کہاں ہو؟ میں پیچھے ہوں. اس نے اگرچہ لہجہ سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. وہ گراؤنڈ فلور پر پچھلی طرف تھا اور اس نے چھوٹی نشستگاہ میں مورچہ سنبھال رکھا تھا لیکن اس کا بایاں پہلو خون سے تر ہو رہا تھا. میں اس کے پاس بیٹھ گیا. یہ کیا ہوا شاکر؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی. کچھ نہیں شہباز صاحب. سپاہی کو میدان جنگ میں زخم تو لگتے ہیں. یہ بھی معمولی سا زخم ہے. لیکن زخم معمولی نہیں تھا. دل سے ذرا نیچے 2 سوراخ تھے. ان سے اب بھی خون رس رہا تھا. میں نے میز پوش اتار کر اس کی ایک پٹی پھاڑی اور باقی میز پوش گتی کی طرح بنا کر زخم پر رکھ کر اوپر سے پٹی باندھ دی. شاکر شاید ان لوگوں نے کرنل صاحب کو بھی قابو کر لیا تھا اور انہی سے یہاں کا پتہ حاصل کیا ہے. اس کا چہرہ مزید زرد ہو گیا. اس کا مطلب ہے
कर्नल साहब अब जिंदा नहीं है। मैंने नजरें चुराई, इम्कान तो यही है। उसने सर दाब भरी, तब शाकिर भी जिंदा रहकर क्या करेगा? ऐसा मत कहो, कर्नल की अपनी जिंदगी थी और तुम्हारी अपनी। उसने नफी में सर हिलाया। आप नहीं जानते, मैं और कर्नल साहब अलग अलग नहीं है। पीछे क्या हुआ? दो अंदर आ रहे थे, मैंने दोनों को गिरा दिया। एक फौरन मर गया, लेकिन दूसरे ने गिरने से पहले। उसने बात अधूरी छोड़कर अपने जख्मों की तरफ देखा, फिर उसने अपना हाथ आगे किया तो मैं चौंक गया। उसमें एक स्टिक ग्रेनेड दबा हुआ था। उसकी चाबी निकाल दो तो यह धमाके से फट जाता था, और यह खासा पुराना लेकिन तबाहकुन फौजी हथियार था। यह क्या है? स्टिक ग्रेनेड। अपनी पूरी फौजी जिंदगी में शाकिर ने एक ही बार कानून तोड़ा। मैंने ये ग्रेनेड चुरा लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, फिर ये मेरे साथ रहा। 30 साल से ये मेरे पास है। शाकिर, तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे तशवीश होने लगी। उसने मेरा सवाल नजरअंदाज कर दिया। साहब, आप पीछे की तरफ से निकल जाओ, वो अंदर आने वाला है। तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं चल सकूं। वैसे भी मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। आप जाएं, आप अकेले आराम से निकल सकते हैं। ये शॉटगन ले जाएं, ये अब मेरे लिए बेकार है, और अगर किसी भारतीय की खुद का राइफल मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि उसने फैसला कर लिया है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। कोठी के सामने वाले हिस्से में किसी ने ब्रस्ट मारकर दाखिली दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था। शाकिर ने मुझे धक्का दिया। जल्दी करो साहब, निकल जाओ, वो आने वाले। मैं किस रास्ते से जाऊं? ये बाथरूम है, इसके रोशनदान से निकल सकते हो। शाकिर ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने उसका हाथ थामकर दबाया और तेजी से बाथरूम में घुस गया। वक्त बिल्कुल नहीं था। अगर भारतीय यहाँ आ जाते तो मुझे निकलने का मौका भी मुश्किल से मिलता। बाथरूम का रोशनदान ज्यादा बड़ा नहीं था, और मैं कोशिश करता तो उससे बहुत फंसकर निकल सकता था। शॉटगन का बट मारकर रोशनदान का शीशा मैंने तोड़ दिया। अब मसला यह था कि पहले मैं अपना हथियार बाहर फेंकता तो निहत्था हो जाता। दुश्मन आ जाता और निहायत आराम से मुझे मार देता। अगर बाहर मुंतजिर होता तो उसके लिए और भी आसानी हो जाती। हथियारों के साथ मैं रोशनदान से नहीं निकल सकता था। उसी लम्हे मुझे नशिशगाह की तरफ से शोर सुनाई दिया। ये भारतीय थे जो चिल्ला चिल्ला कर शाकिर से हथियार डालने को बोल रहे थे, और वो बता रहा था कि वो निहत्था है। मेरी छठी इसने खबरदार किया, और मैंने तेजी से टब में लेटते हुए दोनों हाथ सर पर रख लिए। उसी लम्हे खौफनाक धमाका हुआ। वॉशरूम की नशिशगाह के साथ वाली दीवार अंदर गिरी। धुआं ही धुआं फैल गया। ये बम का जहरीला धुआं था, जिसमें मलबे की धूल मिट्टी भी शामिल हो गई थी। मैंने नशिशगाह में झांका। वतन का सिपाही टुकड़े टुकड़े होकर वतन की मिट्टी में मिल गया था, और उसके धोखे में आने वाले 3 भारतीय बुरी हालत में पड़े थे। वो मर चुके थे या मरने वाले थे। नशिशगाह की अकबी दीवार भी गिर गई थी। मैंने एक भारतीय की खुद का राइफल उठाई और बाहर आ गया। कर्नल की 22 बोर की राइफल मैंने वहीं छोड़ दी। शाकिर की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो सारी उम्र मुल्क के दुश्मनों से लड़ने की हसरत करता था, और आखिर उसे एजाज हासिल हो ही गया था। अकेले शाकिर ने शहादत से पहले 5 भारतीय कमांडोज को मौत के घाट उतार दिया था। मैं बाहर आधे जमीन पर गिर गया और दीवार की जड़ के साथ सरकने लगा। मुझे खतरा था कि बाहर कुछ न कुछ भारतीय होंगे। उन्होंने अकबी हिस्सा कवर करने के लिए सिर्फ 2 आदमी नहीं भेजे होंगे। दीवार के सुराख से धुएं के साथ साथ धूल भी बाहर निकल रही थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि किसी ने मुझे बाहर आते नहीं देखा होगा। दीवार के साथ गुलाब की सूख जाने वाली झाड़ियां लगी थी। आने वाली बाहर में उन पर गुलाब आते, लेकिन शायद उन गुलाबों को देखने के लिए खुद कर्नल ना हो। शाकिर तो जा चुका था। मैंने जहन झटका। इस मौके पर जब चारों जानिब जान के दुश्मन घूम रहे हों, कनूती सोचों में उलझना खतरनाक भी साबित हो सकता था। एहतियात बेहतर साबित हुई, और मुखालिफ सिंध से एक भारतीय नमूदार हुआ। उसकी नजर सुराख पर थी। मुझे उसने दाखिल से देखा। इससे पहले कि वो मेरा निशाना बनाता, मैंने उसके चेहरे का निशाना लेकर ब्रस्ट मारा। उसका सर तकरीबन गायब हो गया। मेरी राइफल का मैगजीन खाली होने वाला था। मैंने दौड़कर मारे जाने वाले की जैकेट से उसकी राइफल के मैगजीन निकाले और पीछे की तरफ दरख्तों में घुस गया। बाग ज्यादा बड़ा नहीं था। अहाते की छोटी सी दीवार फलांगते ही मुझे उन दोनों भारतीयों की लाशें दिखाई दी जो शाकिर के हाथों मारे गए थे। मैंने हिसाब लगाया। मेरी मालूमात के मुताबिक मेरे लिए आने वाले भारतीयों की तादाद 1 दर्जन थी, और उनमें से 10 मारे गए थे। बाकी 2 को यकीनन अपनी फिक्र ज्यादा होगी। फिर इतना धूम भड़का हो चुका था, इसलिए आसपास इसकी खबर फैली होगी। वो मेरे पीछे आने के बजाय भागने की फिक्र में होंगे। लेकिन मामला उसके बरक्स भी हो सकता था। वो आखिरी आदमी तक अपने मिशन की तकमील की कोशिश तो कर सकते थे। वो आम फौजी नहीं थे, बल्कि एलीट फोर्स का हिस्सा थे। उनके लिए जान से ज्यादा अहम उनका मिशन होता है। इसलिए मेरा जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना जरूरी था। मैं दरख्तों के दरमियान से होता हुआ नीचे जा रहा था। मैं ज्यादा बड़ा चक्कर काट रहा था ताकि नीचे भारतीय हो, तब भी उनसे मुठभेड़ का इम्कान कम से कम हो। मैं कोई 15 मिनट बाद नीचे सड़क पर निकला, और जैसे सड़क पर निकला, दूसरी तरफ से 2 अदद आर्मी जीपें नमूदार हुई। एक मुसल्ला आदमी को सड़क पर पाकर उनके ब्रेक लग गए, और फिर मुसल्ला फौजियों ने बाहर कूदकर मेरी तरफ अपनी गनें तान ली। उनमें कैप्टन भी था। खबरदार, अपने हथियार फेंक दो। मैंने जल्दी से शॉटगन और राइफल जमीन पर गिरा दी और दोनों हाथ सर पर रख लिए। 2 सिपाहियों ने मेरी तलाशी ली। कैप्टन और दूसरे फौजी भी पास आ गए थे। मैंने कैप्टन से कहा,
میرا نام شہباز ملک ہے اور میں کرنل ضیاء الدین کا مہمان ہوں. کیپٹن نوجوان تھا لیکن آنکھوں اور چہرے سے ذہانت جھلک رہی تھی. تم کرنل کے مہمان ہو, تمہارے پاس بھارتی ساختہ رائفل ہے. تم بے شک مجھے اپنی تحویل میں رکھو, لیکن کرنل کی کوٹھی میں اس وقت بھی کم سے کم 2 زندہ بھارتی کمانڈوز موجود ہیں. کیپٹن چونکا. کچھ مارے بھی گئے ہیں؟ کم سے کم 6 مارے گئے ہیں, اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ کرنل کا اردلی شاکر شہید ہو گیا ہے. کیپٹن کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے میری بات پر کسی قدر یقین آ گیا تھا, لیکن اس نے میرے ہاتھ پشت پر بندھوا کر ایک جیپ میں سوار کر دیا. میرے اوپر ایک سپاہی لگا کر باقی پارٹی کرنل کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی. وہ پوری طرح مسلح اور ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے. مجھے پوچھنے کا موقع نہیں ملا کہ آرمی کو کیسے پتا چلا کہ کرنل کی کوٹھی میں کچھ ہوا ہے. یہ سوال میں نے سپاہی سے کیا. اس نے مجھے گھرک دیا. چپ کر کے بیٹھو. بھائی میں بھی پاکستانی ہوں. آج ہی 5 انڈین میرے ہاتھ سے مارے گئے ہیں. میں کرنل ضیاء الدین کا مہمان بھی ہوں. میرے یہ کارنامے سن کر وہ کسی قدر نرم پڑ گیا. کرنل صاحب زخمی حالت میں چوکی تک پہنچے تھے. کرنل صاحب زندہ ہیں؟ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں نے خوشی سے پوچھا. نہیں, وہ اکیلے اور پیدل تھے, بہت زخمی تھے, ہمت کر کے کسی طرح چوکی تک پہنچ گئے. یہ سن کر میری خوشی کافور ہو گئی. میرا خیال تھا کہ کرنل زخمی اور مردہ بھارتیوں کو لے کر آرمی چوکی تک پہنچ گئے ہوں گے. اس کا مطلب تھا کہ ان کی راستے میں بھارتیوں سے مدبھیڑ ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے آدمی واپس حاصل کر لیے تھے. جھڑپ میں کرنل صاحب زخمی ہوئے تھے, لیکن کسی طرح بچ بچا کر چوکی تک پہنچنے میں کامیاب رہے تھے. کیپٹن کے ساتھ کل 8 سپاہی تھے, جن میں سے ایک میرے ساتھ تھا. باقی 8 افراد مشکل میں پڑ جاتے اگر کوٹھی میں موجود تمام بھارتی زندہ ہوتے, مگر اب کیپٹن کے لیے رسمی کارروائی باقی رہ گئی تھی. آدھے گھنٹے بعد وہاں مزید کمک پہنچ گئی تھی. اس بار آنے والے انٹیلیجنس سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے. ظاہر ہے معاملات میں بھی شامل تھا. مجھے جیپ سے اتار کر ایک بڑی جیپ میں بٹھایا گیا, لیکن میرے ہاتھ کھول دیے گئے. اس کا مطلب تھا کہ اب میں مشکوک نہیں رہا تھا, لیکن فی الحال مجھے جانے کی اجازت بھی نہیں مل سکتی تھی. بڑی جیپ میں منتقلی کے 10 منٹ بعد ایک کسی قدر بھاری جسامت کا شخص اندر آیا. اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. مسٹر شہباز ملک, تم مجھے میجر آدم کہہ سکتے ہو. وہ سادہ لباس میں تھا اور لازمی بات تھی نام بھی اصلی نہ تھا. وہ انٹیلیجنس سے تھا اور اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے واقف ہے, کم سے کم نام سے زیادہ ہی واقف تھا. میں نے پہلا سوال اپنی حیثیت کے بارے میں کیا. کیا میں سرکاری تحویل میں ہوں؟ نہیں دوست, تم ہمارے مہمان ہو. وہ مسکرا دیا. تمہاری وجہ سے ہم بہت اہم جاسوسوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ جاسوس نہیں, انڈین کمانڈوز ہیں. یہ درست ہے کہ یہ تمہیں مارنے آئے تھے؟ جی, بھارتی حکومت میرے در پہ ہو رہی ہے. میجر کے پاس میرے لیے یقیناً بہت سارے سوالات تھے, لیکن ابھی ہم باہر تھے اور اسے بہت سارے معاملات نمٹانا تھے. وہ وہاں مصروف ہو گیا اور میں گاڑی میں بیٹھا انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا. شام تیزی سے اتر رہی تھی. مزید آدھے گھنٹے بعد معاملات کو سول حکام کے حوالے کر کے میجر آدم واپس آیا اور ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے. میں کرنل کی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا, لیکن میجر کو بھی فی الحال کچھ نہیں معلوم تھا. اس نے مجھے تسلی دی. ہیڈ کوارٹر پہنچ کر پتا چل جائے گا. میں نے اسے شاکر کے بارے میں بتایا تو وہ بھی متاثر نظر آنے لگا, لیکن اس نے کہا کچھ نہیں. روانگی کے کچھ دیر بعد تاریکی چھانے لگی اور جب ہم ایک پھیلی ہوئی 2 منزلہ عمارت تک پہنچے تو رات مسلط ہو چکی تھی. یہ شاید کسی آرمی تنصیب کا کوئی حصہ تھا جو انٹیلیجنس والوں کو دیا ہوا تھا. مجھے ایک سادہ لیکن صاف ستھرے اور آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا. اندر ٹیمپریچر بھی معتدل تھا. مجھے کمرے تک پہنچانے والے نے شائستہ لہجے میں بتا دیا کہ میں قیدی نہیں تھا, لیکن مجھے بلا وجہ کمرے سے نکلنے سے گریز کرنا ہوگا. کسی بھی ضرورت کے لیے کمرے میں انٹرکام موجود تھا. میں ایک بٹن دبا کر بات کر سکتا تھا. میں نے سب سے پہلے کافی طلب کی اور پھر میجر آدم سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی. مجھے بتایا گیا کہ کافی 10 منٹ میں آ جائے گی اور وہاں میجر آدم نام کا کوئی شخص نہیں تھا, لیکن کافی کے ساتھ میجر خود آ گیا. تم نے مجھ سے ملنے کی بات کی تھی؟ ہاں, مگر یہاں تو کوئی میجر آدم نہیں ہے. ہم سب آدم ہیں اور میجر صرف میں ہوں, اس لیے میجر آدم ہوں. میں نے کافی کا سپ لیا. میجر, تم لوگ کتنی دیر میں اپنی تحقیق مکمل کر لو گے اور مجھے جانے کی اجازت مل جائے گی؟ اس میں شاید 1 مہینہ لگ جائے گا. میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا, لیکن وہ مکمل سنجیدہ نظر آ رہا تھا. تم سیریس ہو؟ ہماری پولیس تو ایک رات میں سب کچھ معلوم کر لیتی ہے, جسے آگے جواب بھی دینا ہوتا ہے, اور تمہیں تو کہیں جواب دہی بھی نہیں کرنی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ہم پر ویسے بھی الزام لگانا بہت آسان اور فیشن بن گیا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھو, میں نے تمہاری ہیلپ کی ہے. بھارتیوں کا یہ گروپ نہ جانے کب سے یہاں سرگرم عمل تھا. تم نے خود کو بچایا ہے. اس نے چالاکی سے کہا. ہاں, پہلی بار بچایا تھا, لیکن دوسری بار میں نے خود پنگا لیا. میں برداشت نہیں کر سکا کہ میری سرزمین پر بھارتی کو دندناتے پھریں اور میں جانتے بوجھتے آنکھیں بند کر لوں, ورنہ میں اب تک اسلام آباد جا چکا ہوتا. تم لوگ یہ اچھا صلاح دے رہے ہو مجھے. وہ مستعد ہو گیا. سوری, میں مذاق کر رہا تھا. ہمارے ہاتھ 2 زندہ بھارتی لگے ہیں, ان سے پوچھ گچھ جاری ہے.
کرنل نے تمہیں ملک مقیم کے بارے میں بتایا ہوگا؟ اس نے سر ہلایا. اسی کے ڈیرے پر چھاپے سے ہمیں پتا چلا کہ بھارتی کرنل کی کوٹھی کی طرف گئے ہیں. وہاں سے ہم نے کئی مقامی غدار پکڑے ہیں. اسلحہ اور غیر ملکی کرنسی بھی بڑی مقدار میں نکلی ہے. میرے خیال میں تمہیں بھارتی روپیہ یا ڈالرز کہتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے. ملک کا ہر شخص جانتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں کون کون ملوث ہے. یو آر رائٹ، لیکن ہماری مجبوریاں شدید نوعیت کی ہیں. بہرحال جو ہمارے ہاتھ آ جائے ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، ملک کے لوگوں کو بہت قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، لیکن کوئی ملک قربانی دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میں خود کو لاجواب محسوس کرنے لگا، اس لیے بات بدل دی. تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تم آزاد ہو، زیادہ سے زیادہ کل صبح تک یہاں سے جا سکو گے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ٹھیک ہے، کل صبح ہی صحیح، لیکن کیا میں یہاں سے اپنے دوستوں کو کال کر سکتا ہوں؟ وہ میری خیریت کے بارے میں فکر مند ہوں گے. ٹھیک ہے، کافی پی لو پھر چلتے ہیں. میری کافی ختم ہونے والی تھی. میں نے مگ خالی کر کے میز پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا. میجر مجھے کمرے میں لائے جو بظاہر کنٹرول روم لگ رہا تھا. اس نے ایک فون اٹھا کر مجھ سے نام اور نمبر پوچھا. میں نے عبداللہ کا نام اور کوٹھی کا نمبر بتا دیا. اس نے نمبر ڈائل کیا اور رابطہ ہونے پر عبداللہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی. چند لمحے بعد عبداللہ لائن پر تھا. میجر نے کہا، مسٹر شہباز ملک تم سے بات کرنا چاہیں گے. اس نے ریسیور ہاتھ سے دبا کر میری طرف دیکھا. یہاں کے معاملات کے بارے میں تم کوئی بات نہیں کرو گے؟ میں نے سر ہلا دیا تو اس نے ریسیور مجھے دیا. شہباز صاحب. عبداللہ، تم کیسے ہو؟ باقی سب کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، لیکن آپ کہاں ہیں؟ ہم سب بہت پریشان ہیں. وسیم اور ایاز آپ کی تلاش میں ناردرن ایریاز جا رہے ہیں. میں ٹھیک ہوں یار، انہیں روک لو. میں انشاءاللہ کل تک پہنچ جاؤں گا. آپ نے پہلے بھی یہی کہا تھا. پہلے دشمنوں کی تحویل میں تھا، لیکن اب دوستوں کے ساتھ ہوں. تم فکر مت کرو، میں کل آ جاؤں گا. یا دیر ہوئی تب بھی تم سے رابطہ رکھوں گا. اس دوران میں وسیم بھی آ گیا تھا. میں نے اس سے کچھ دیر بات کی اور اسے تسلی دی. ڈھکے چھپے انداز میں وہاں کے معاملات کے بارے میں پوچھا تو اس نے گول مول سے انداز میں جواب دیا. یہاں بہت کچھ ہو چکا ہے، ہم نے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں. آپ آئے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اب آپ کا آنا بہت ضروری ہو گیا ہے. میں جلد آؤں گا. اور سنو، اس لائن سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا. باقی سب کو میری خیریت کی اطلاع کر دینا. میں نے فون بند کر دیا. میجر نے مجھ سے ریسیور لے لیا. تھینکس. اس نے کمرے سے باہر آ کر کہا، کس بات کا؟ کہ تم نے وعدے کے مطابق یہاں کے معاملات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہاں لائن پر چیک ہوتا ہے اور ہم ایک حد سے زیادہ کال نہیں کر سکتے کیونکہ لائنیں محدود ہیں اور ان پر بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے اب تک میجر کو بھارتیوں کی پہلی کوشش کے بارے میں نہیں بتایا تھا جس پہ ایک ہیلی اور 2 بھارتی کام آئے تھے. ان کی لاشیں اور چوپر کا ملبہ پاکستانی حدود میں موجود تھا. پہلے میرا ارادہ زبان بند رکھنے کا تھا، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھارتیوں نے اس بارے میں پھوٹ دیا تو میجر کو بجا طور پر شک ہو جائے گا کہ میں نے ان سے یہ بات کیوں چھپائی. ممکن ہے اس سے میری کل صبح روانگی والی بات خطرے میں پڑ جائے. دوسری طرف بتانے میں ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ اس بارے میں بھی انکوائری شروع ہو جائے اور مجھے تب تک کے لیے یہاں روک لیا جائے یا معاملہ اوپر کی سطح تک چلا جائے اور معاملات نمٹنے تک میری رہائی ملتوی کر دی جائے. دوسرا خطرہ ہلکی نوعیت کا تھا، اس میں تاخیر ہو سکتی تھی، لیکن ان لوگوں کو مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہوتا. اس لیے میں نے میجر آدم کو بتانے کا فیصلہ کر لیا. ہم روم میں واپس آئے تو میجر نے میرے تاثرات سے بھانپ لیا. کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو. ایک بات کا میں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا آپ سے. بھارتیوں سے متعلق ہے؟ ہاں، انہوں نے مجھے پہلے بھی اغوا کرنے کی کوشش کی تھی. پھر میں نے فتح خان اور کرنل کو واضح طور پر درمیان میں لائے بغیر تمام واقعہ سچائی کے ساتھ بیان کر دیے. میجر غور سے سن رہا تھا. اس نے درمیان میں سوالات نہیں کیے، لیکن جب میں نے بات مکمل کی تو اس نے سوالات شروع کر دیے. تب مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ اس کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے. اس نے پوچھا کہ میں نے دوا کے زیر اثر ہونے کے باوجود بھارتیوں پر کس طرح سے قابو پا لیا. میں کرنل زرسکی اور فتح خان کے گٹھ جوڑ اور چالاکی کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا جو انہوں نے مجھے بچانے کے لیے کی تھی. فتح خان کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا تھا اور کرنل زرسکی کا ذکر ایک ناواقف شخص کے طور پر کیا تھا جسے میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہو. لیکن میجر نے میرے بیان میں کمزوری تلاش کر لی تھی اور اسے یہ بات ہضم بھی ہو رہی تھی کہ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود میں نے 2 بھارتیوں پر قابو پا لیا تھا. میں نے دوبارہ کرنل والے کیبن میں واپسی کی بات بھی گول کر دی تھی، ورنہ مجھے اس کے مزید کئی سوالات کا جواب دینا پڑتا. میں نے اپنا بیان یہاں تک محدود رکھا کہ جہاں چاپر کریش ہوا وہاں سے میں نے ایک وین چرائی اور بھاگ نکلا، مگر راستے میں مجھے بھارتی ٹکر گئے جو میری تلاش میں تھے. میں علاقے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بھٹک رہا تھا. انہوں نے مجھے گھیر لیا. اس کے بعد جو ہوا وہ میں نے جوں کا توں بیان کر دیا. اب میجر یقین نہیں کر رہا تھا تو یہ اس کی مرضی تھی. میں نے زندہ اور مردہ بھارتی ان کے حوالے کر دیے تھے اور وہ ان سے سچائی اگلوا سکتے تھے. بہرحال میں مجرم نہیں تھا جس سے وہ بہر صورت سچائی اگلوانے کا اختیار رکھتا. میجر نے میرا بیان ریکارڈ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن میرا اندازہ تھا کہ اس کمرے میں ہونے والی ہر بات ریکارڈ ہو رہی تھی. اس کے جانے کے کچھ دیر بعد مجھے رات کا کھانا مہیا کر دیا گیا. یہ اچھے معیار کا لذیذ کھانا تھا جس میں مقدار کا بھی خیال رکھا گیا تھا.
کھانا کھا کر میں بہت دن بعد بے فکری کی نیند سویا تھا. میں نے میجر سے درخواست کی تھی کہ مجھے کرنل ضیاء الدین کی حالت سے باخبر کیا جائے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اس تک اس بارے میں کوئی اطلاع آئی تو وہ مجھے بتا دے گا. کرنل ضیاء الدین کو نزدیک ترین CMH منتقل کر دیا گیا تھا. اسے پیٹ اور ران پر 2 گولیاں لگی تھی اور وہ اس حالت میں بھارتیوں کے قید سے فرار ہو گیا تھا. اس کا ہمت و حوصلہ قابل تعریف تھا. میں رات 9 بجے سویا تھا اور صبح 6 بجے میری آنکھ کھل گئی. کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا واش روم تھا. میں نے گرم پانی کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غسل کیا اور پھر انٹرکام پر کافی اور ناشتہ طلب کیا. 7 بجے میں نے میجر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی. مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی دفتر میں نہیں ہے. میں نے کہہ دیا کہ اس کے آتے ہی میری درخواست اس تک پہنچا دی جائے. میرے پاس صبر سے انتظار کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا. وقت گزاری کے لیے میں نے اپنا آزمودہ نسخہ آزمایا. 10 بجے میں نے ورزش کی اور 12 بجے دوبارہ کھانا طلب کیا. 1 بجے جب میں دفتر میں موجود کسی اور آفیسر سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا تو میجر آ گیا. اس نے آتے ہی معذرت کی. سوری یار, تمہارے چکر میں دیر ہو گئی. میرے چکر میں؟ میں تو یہاں بندہ بیٹھا ہوں. بھائی تمہاری رپورٹ بھی تو کرنی تھی. میں اپنی ثوابدید پر تمہیں اپنی تحویل میں لے سکتا ہوں لیکن اپنی ثوابدید پر چھوڑ نہیں سکتا. اس کے لیے مجھے اتھارٹیز کے سامنے تمہارا سارا کیس رکھنا پڑا اور کئی گھنٹے تک ان کے ساتھ سر کھپانا پڑا. تب کہیں جا کر تمہاری گلو خلاصی کے آرڈرز حاصل کیے. ویسے اب مجھے پتا چلا کہ تمہاری تو بہت لمبی چوڑی فائل ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں تمہارے بہت سے کارنامے درج ہیں. وہ کارنامے جو پولیس کے FIRs میں لکھے گئے ہیں؟ میں نے تلخی سے کہا. وہ بھی ہیں لیکن ہماری توجہ کا مرکز وہ کارنامے ہیں جو تم نے انڈیا میں سر انجام دیے تھے اور اس کے بعد تم چین میں بھی رہے ہو. یہ درست ہے. میجر کو سوچنے لگا جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. پچھلے دنوں چینی حکام کی جانب سے پاکستانی حکام کو درخواست موصول ہوئی ہے کہ ان کا ایک نہایت کانفیڈینشیل بریف کیس پاکستان میں کہیں موجود ہے اور پاکستانی حکام اس کی تلاش میں ہماری مدد کریں. میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے محتاط انداز میں کہا. ٹھیک ہے, تم پر اس سلسلے میں کوئی الزام نہیں ہے لیکن چینیوں نے ہمیں کچھ تصاویر دی ہیں. کچھ افراد بھارت کی طرف سے سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر چین میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایک لڑکی کو چینی حکام کی تحویل میں دے دیا تھا. بعد میں ان افراد کو چین میں ایک اور جگہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر بھارت کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائل کا نشانہ بن گیا. اس حادثے میں چین کے کئی فوجی اور ٹاپ فوجی آفیشلز مارے گئے تھے لیکن جن افراد کو منتقل کیا جا رہا تھا ان کی لاشیں کہیں نہیں ملی تھی. اسی پرواز میں وہ بریف کیس بھی تھا جو غائب پایا گیا. چوپر کے ملبے کے آس پاس اس کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. میں نے دل کڑا کر کے پوچھا, میجر یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ ہمیں جو تصویریں دی گئی تھیں ان میں ایک تصویر تمہاری بھی تھی. میں کبھی چینی حکام کی تحویل میں نہیں رہا. اس شخص کی صورت مجھ سے ملتی ہوگی. میں نے بھی وہ تصویر دیکھی ہے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, وہ شخص تم سے حیرت انگیز حد تک ملتا ہے لیکن وہ تم نہیں ہو. اس اعتماد کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں لیکن یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے؟ میں واپس جانے کے لیے بےتاب ہوں. یو کین گو ناؤ, لیکن تمہیں کسی ایسے شخص کا پتہ اور فون نمبر دینا ہوگا جس کی مدد سے ہم بوقت ضرورت تم سے رابطہ کر سکیں. میں نے جس نمبر پر کال کی تھی اور عبداللہ نامی شخص سے بات کی تھی یہی میرا رابطہ کار ہوگا. میجر آدم واضح طور پر میرا فیور کر رہا تھا ورنہ یہ بات تو سامنے کی تھی کہ چینی حکام نے جو تصویر دی تھی وہ میری ہی تھی. یہ اونچے درجے کے سفارتی معاملات تھے. مجھے نہیں معلوم کہ چینی حکام نے کس نوعیت کی درخواست کی تھی اور پاکستانی حکام نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا. اگر یہ رد عمل چینی مطالبے کے مطابق ہوتا تو میری اتنی آسانی سے رہائی ممکن نہیں تھی. شاید کوئی سفارتی ڈیڈ لاک تھا. میجر مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. ایک کار تمہیں سوات میں گیسٹ ہاؤس تک پہنچائے گی, وہاں تم رات کو قیام کرو گے اور کل صبح یہی گاڑی تمہیں اسلام آباد پہنچا دے گی. پکڑے جانے والے بھارتیوں کا کیا ہوا؟ یہ معاملہ اوپر تک چلا گیا ہے اور ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے. کرنل کی حالت کیسی ہے؟ بہتر ہے. ان کا آپریشن کر کے گولیاں نکال دی گئی ہیں. انہیں صحتیاب ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا. انہیں شاکر کے بارے میں پتا ہے؟ ہاں, وہ بہت شور کر رہے تھے اس لیے مجبوراً انہیں بتانا پڑا. مجھے افسوس ہے. بہرحال یہ ایسی بات نہیں تھی کہ کرنل سے چھپائی جا سکتی. شاکر شہید ہوا ہے. مجھے امید ہے کرنل اس صدمے کو برداشت کر لے گا. یو آر رائٹ. تم نے کھانا کھا لیا؟ میجر کھڑا ہو گیا. ہاں. ہم باہر آئے. پارکنگ میں ایک چھوٹی 2 سیٹوں والی ملٹری جیپ موجود تھی. ایک وردی پوش ڈرائیور پہلے سے موجود تھا. یہ ثاقب حسن ہے, تم اس میں جاؤ گے. میں نے سکون کا سانس لیا. ثاقب حسن نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا. سر آپ فکر نہ کریں, اسلام آباد تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سارا راستہ میرے ہاتھ کی طرح دیکھا بھالا ہے. کیا ہم نان اسٹاپ نہیں جا سکتے؟ نہیں, اسٹاپ طے ہے. اسے سوات میں رپورٹ کرنی ہے. میجر آدم نے کہا. تب ٹھیک ہے. میں نے سر دھا بھری. میجر نے مجھے سینے سے لگایا. اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کے عزائم ناکام بنائے. تم جیسے پرخلوص لوگ ہوں اور ان کی دعائیں ہوں تو آدمی کامیاب ہی رہتا ہے. اگر زندگی رہی اور موقع آیا تو ہم پھر ملیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ. اس نے کہا تو میں اچک کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا.
یہ تمہارے لیے کچھ چیزیں ہیں. میجر نے ایک چھوٹا سا شاپر پکڑا دیا. کھانے کا سامان اور کافی کا تھرموس بھی ساتھ ہے. ضرورت پڑے تو ثاقب سے کہہ دینا. شکریہ دوست. میں نے شاپر لے لیا مگر پوچھا نہیں کہ اس میں کیا تھا. جب جیپ پارکنگ سے نکل کر سڑک پر آئی تو میں نے سیٹ پیچھے کر لی اور سر ٹکا کر اونگنے لگا. ثاقب اس دشوار پہاڑی علاقے میں بھی اتنی ہموار ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی. میں سویا ہوا تھا کہ ثاقب نے جیپ روک دی. ہلکے سے دھچکے سے میری آنکھ کھل گئی. شام کے 5 بج رہے تھے. کیا ہوا ثاقب، رک کیوں گئے؟ انجن گرم ہو گیا ہے، اسے آرام دے رہا ہوں. وہ نیچے اترا تو میں بھی نیچے اتر آیا. جیپ سڑک کے کنارے کے آبشار سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی. ثاقب حسن کین لے کر گیا تھا اور اس میں تازہ پانی بھر کر لایا تھا. اس نے ریڈیٹر میں سرد پانی ڈالا. میں نے آبشار تک جا کر یہ پانی پیا. اس کے بعد ثاقب نے ہاٹ پاٹ سے سینڈوچز اور تازہ بیک کیے ہوئے کیک پیس نکالے اور کافی کے ساتھ سرو کیے. سردی تھی اور پانی کی قربت میں زیادہ سردی تھی، لیکن ہم اسے انجوائے کرے تھے. اچانک مجھے خیال آیا، ثاقب آج تاریخ کیا ہے؟ اس نے کسی قدر حیرت سے مجھے دیکھا. 3 مارچ سر. گویا مجھے غائب ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا. میں سوچ سکتا تھا کہ میرے پیاروں اور چاہنے والوں پر کیا گزری ہوگی. میں سوات کے آرمی گیسٹ ہاؤس میں کال کر کے ان لوگوں سے بات کر سکتا تھا. کافی نے ہمیں تازہ دم کر دیا تھا اور سرد پانی نے جیپ کے انجن کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا تھا. اس کے بعد 2 گھنٹے کا مزید سفر تھا. سڑک بہت اچھی نہیں تھی لیکن بہت خراب بھی نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ ثاقب بہت اچھا ڈرائیور تھا، اس لیے بھی سفر کا پتہ نہ چلا. 7:30 بجے ہم آرمی گیسٹ ہاؤس کی خوبصورت عمارت کے اندر تھے. ثاقب نے ریسپشن پر ایک کاغذ پیش کیا جس کے بعد مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. ایک وردی پوش ویٹر نے مجھے اس صاف ستھرے اور سجے ہوئے کمرے میں پہنچایا جو میرے لیے مختص کیا گیا تھا. اس نے بتایا کہ ڈنر ٹائم 8 سے 10 تک ہوتا ہے. اگر میں میس میں کھانا نہ کھانا چاہوں تو کمرے میں بھی سرو ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں 8:30 بجے کمرے میں کھانا کھانا پسند کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ کالز کرنی ہے. ایکسٹینشن موجود ہے، آپ آپریٹر سے کہہ کر کہیں بھی کال ملوا سکتے ہیں. ویٹر نے کہا، رخصت ہو گیا. اس کے جانے کے بعد مجھے اس شاپر کا خیال آیا جو میجر نے مجھے دیا تھا. اس میں کپڑے جیسی کوئی چیز تھی. میں نے اسے کھولا تو اندر سے ایک نیوی بلو کفتان اور رائل بلو کلر کی فل سلیو جرسی برآمد ہوئی. یہ یہاں کے موسم کے لحاظ سے نہیں تھی لیکن اسلام آباد میں یقیناً کام آتی. میں نے جرسی اٹھائی تو اس کی تہہ سے ایک چھوٹا سا لفافہ باہر گرا. میں نے اسے کھولا تو اندر 500 روپے مالیت کے 5 نوٹ تھے. ایک چھوٹا سا نوٹ بھی تھا، ایک دوست اور بھائی کی طرف سے خلوص کے ساتھ. میں گہرا سانس لے کر رہ گیا. یہ اللہ کا احسان تھا کہ اس نے مجھے بنا چاہے اتنے اچھے اور پرخلوص دوست عطا کیے تھے. کمرے میں چھوٹا سا اور سادہ فون سیٹ موجود تھا. میں نے اسے اٹھا کر 0 دبایا تو فوراً آپریٹر کی آواز آئی. یس میں ہیلپ یو سر؟ پلیز مجھے کچھ کالز کرنی ہے. فرسٹ نمبر پلیز سر. پہلا نمبر میں نے سویرا کا دیا. یہ موبائل نمبر تھا. آپریٹر نے کال ملا کر ٹرانسفر کر دی. سویرا نے ہیلو کہا تو میرا دل دھڑک اٹھا. ہیلو سویرا، آپ شہباز ہیں؟ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ سب اتنا پریشان تھے. میں صبح شام عبداللہ بھائی کو کال کری تھی. تمہیں پتا تو چل گیا ہوگا کہ میں مشکل میں تھا لیکن اب آزاد ہوں. آپ کو دشمن لے گئے تھے؟ ہاں، فتح خان اور کچھ دوسرے دشمنوں کی قید میں تھا لیکن اللہ کی مہربانی سے اب آزاد ہوں اور اللہ نے چاہا تو کل تک اسلام آباد پہنچ جاؤں گا. تم کیسی ہو؟ آپ کے بغیر کیسی ہو سکتی ہوں؟ بس یہ جدائی کے کچھ ہی دن ہے. مجھے جھوٹی تسلیاں مت دیں. میں صبر سے انتظار کر رہی ہوں. مجھے صبر ہی کرنے دیں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. کچھ دیر سویرا سے بات کی، پھر ماں جی آ گئی. ان سے بات کی، پھر بابا کو سلام دینے کو کہا. وہ حویلی کے پیچھے والی زمین ہموار کرا رہے تھے اور اسی سلسلے میں باہر تھے. پھر میں نے وسیم کا موبائل نمبر ملوایا. وہ میری آواز سن کر خوش ہو گیا. آپ نے تو کہا تھا کہ آپ آج آ جائیں گے. ہاں یار، بس کچھ مسئلے ہو گئے تھے. بہرحال اب راستے میں ہوں اور انشاءاللہ کل تک تم لوگوں کے پاس ہوں گا. کہاں آپ؟ یہ لائن تو محفوظ ہے نا؟ میں آرمی گیسٹ ہاؤس سوات میں ہوں اور یہاں کی لائن کے بارے میں تم خود سوچ سکتے ہو کہ کتنی محفوظ ہوگی. وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات کھل کر نہیں کرنی. آپ کے عدم موجودگی میں یہاں پیش رفت ہوئی ہے. ایک تو بیوٹی پارلر والی ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. میں سمجھ گیا کہ وہ کال کر سمینہ کی بات کر رہا ہے جو نادر کے پاس جاتی رہتی تھی. یہ تو اچھی خبر ہے. اپنے بننے میں کا کیا حال ہے؟ سنا ہے بیچارے ویل چیئر پر آ گئے ہیں. ان کے بارے میں بتا رہا تھا. ان کے لیے اسپتال میں الگ کمرہ حاصل کر لیا گیا ہے. آپ آ جائیں تو ان کو شفٹ کر دیں گے. باقی سب کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. مانی اور بیتو بہت یاد کرتے ہیں. اپنے سفیر بھائی نے دونوں کا ناپتہ بند کر رکھا ہے. اپنے پیر صاحب اور خان صاحب کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ پیر صاحب کو تو آپ کو پتا ہے، خان صاحب منظر عام سے غائب ہیں، لیکن وہ خان صاحب کی محرم راز خاتون پھر یہیں دیکھی گئی ہیں. وہ شہلا کا ذکر کرا تھا. وسیم کس نے دیکھا تھا؟ عبداللہ نے. سگنل پر اتفاقیہ دیکھ لیا. وہ مخالف لائن پر تھی. اس کا سگنل جلد کھل گیا تھا. خیر، عبداللہ نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا. اب اسے تلاش کیا جا رہا ہے. یار یہ بہت ضروری ہے. وہ کسی بڑے چکر میں ہے
اور خان صاحب سے اس کا گٹھ جوڑ بہت آگے جا چکا ہے. وہ دونوں مجھ سے کچھ چھپانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ کے آنے تک اس کا سراغ لگ جائے گا. وسیم کے بعد میں نے سفیر کو کال کی. اس کا نمبر یاد نہیں تھا اس لیے وسیم سے لے لیا تھا. سفیر نے مجھے گالیاں اور دھمکیاں دی کہ اب میں واپس آئے تو وہ مونا کو لے کر کہیں غائب ہو جائے گا. دونوں بچے کہاں ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا. کمپیوٹر سے لگے رہتے ہیں. مانی نے بیتو کو بہت تیز کر دیا ہے. دونوں سارا دن نہ جانے کہاں کہاں سے کھانے کی چیزیں منگواتے ہیں اور اسٹڈی میں بیٹھ کر کھا جاتے ہیں. بل بجھاتا کرنا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں یار, بچے ہیں, کھائیں پیئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. سویرا اور دوسرے لوگوں سے بات کر کے مجھے وہ سکون ملا جس سے میں ایک ہفتے سے ناشنا تھا. کمرے میں ٹی وی بھی تھا. میں نے مزید وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر لیا. 8:30 بجے وہی ویٹر آئے جس نے کھانے کا آرڈر لیا تھا. 8:30 بجے وہی ویٹر کھانا لے کر آیا. کھانے کے بعد میں نے چائے منگوا لی. اس بار جب ویٹر برتن لینے آیا تو میں نے اسے 500 روپے ٹپ کی پیش کی. وہ خوش ہو گیا. میں ٹی وی دیکھتے ہوئے چینل گھما رہا تھا کہ ایک جگہ رک گیا. اس انگلش چینل سے ایشیا کے بارے میں ایک سیاسی تجزیہ پیش کیا جا رہا تھا. اس میں اس خطے میں جاری بڑی طاقتوں کے درمیان گریٹ گیم پر بات ہو رہی تھی. اسے دیکھتے ہوئے مجھے اس بریف کیس کا خیال آیا جو میں چین سے ساتھ لایا تھا. سوچتے ہوئے اچانک یہ خیال نے مجھے اچھل پڑنے پر مجبور کر دیا. خیال یہ تھا کہ کہیں فتح خان اور شیلا اس بریف کیس کے چکر میں تو نہیں تھے اور یہ بات مجھ سے چھپا رہے تھے. تبھی فتح خان نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے اس معاملے کا پتہ چل گیا تو میں لازمی اس میں ٹانگ اڑاؤں گا اور وہ اس میں میری مداخلت برداشت نہیں کرے گا. اور اسی وجہ سے فتح خان زندگی میں پہلی بار سنجیدگی سے مجھے قتل کرنے کو تیار ہو گیا تھا. میری قسمت اچھی تھی کہ وہ ناکام رہا. جیسے جیسے میں اس بارے میں سوچتا جا رہا تھا میرا یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ معاملہ بریف کیس کا ہی تھا اور فتح خان اس سے بہت بڑا مالی فائدہ اٹھانے کی فکر میں تھا. یقیناً بریف کیس اور اس کے راز نہایت قیمتی تھے. چین کی مخالف کوئی بھی قوت اس کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو سکتی تھی. فتح خان کو یہ راہ شاید کرنل زرسکی نے سجائی ہوگی. وہ خود اسی میدان کا کھلاڑی تھا. پھر فتح خان کا بھارتیوں سے گٹھ جوڑ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا. کیا وہ بریف کیس کا سودا بھارتیوں سے کر رہا تھا لیکن اس کی کہیں زیادہ قیمت تو اسے امریکی دے سکتے تھے. یہ بات فتح خان بھی سمجھتا تھا لیکن وہ از خود سودا کرنے کا حل نہیں تھا. اس نے کرنل یا پھر ڈیوڈ شاہ کو آگے کیا ہوگا. بریف کیس شیلا کے پاس تھا اور وہ بھی سودے میں شامل تھی. سوچتے ہوئے میں غیر ارادی طور پر چینل تبدیل کرتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مقامی نیوز چینل لگ گیا. اس پر ہیڈ لائن چل رہی تھی, اسلام آباد کے رہائشی علاقے میں کوٹھی میں بم دھماکہ. پھر ٹی وی پر کوٹھی کی تصویر آئی اور میں اچھل پڑا.